आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या नेशनल एक्शन प्लान सही समत में जा रहा है और क्या हमारे उलमा मुहर्रम में सिक्योरिटी इकदामात से मुतमईन हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? इंतहा पसंदी वो जहरे कातिल है जो मुल्कों को अंदर से खोखला कर देता है, इत्तेहाद के ताने बाने तोड़ देता है, यकजहती का शिराजा बिखेर देता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर देता है, जवाबी इंतहा पसंदी का जवाब पैदा कर देता है और फिर एक ना खत्म होने वाली जंग की इब्तिदा हो जाती है। यही कुछ आज हम अपने पड़ोस में भारत में देख रहे हैं, जहां मोदी सरकार का इंतहा पसंदी का लगाया हुआ कांटों भरा पौधा बहुत तेजी से अपनी जगह पकड़ रहा है और सेकुलर भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा रहा है। महाभारत के आलम बरदार अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले आरएसएस के शरपसंद किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारत में कोई अकलियत महफूज नहीं, मुसलमानों को गाय के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है तो सिखों और ईसाइयों को भी किसी और वजह से, और पाकिस्तानियों से तो नफरत हद से भी ज्यादा है। हमारे गुलकार, फनकार, सियासतदान, खिलाड़ी, क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स सब इस इंतहा पसंदी का निशाना बन रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, भारत ने अपनी इस इंतहा पसंदाना सोच का जहर हमारे पाकिस्तान की रगों में डालने की कोशिशें की हैं। हम जानते हैं हमारे दुश्मन हमारी कमजोरियों से फायदा उठाने की तलाश में हैं। उनको जब मौका मिलता है हम पर वार करते हैं। हमारे यहाँ फिरकावारियत और लिसानियत की आग को हवा देते हैं, मसलक को मसलक से लड़ाते हैं, अकीदों को अकीदों से टकराते हैं। और इन सब बातों का खतरा मुहर्रम में ज्यादा होता है जब हम सानहे करबला के दर्द में डूबे होते हैं। हर बार कोशिशें होती हैं इस माह गम में कोई और गम ना मिले, लेकिन फिर भी कोई हादसा, कोई सानहा हो ही जाता है। इस बार भी हुकूमत का, हमारे उलमा का अज़्म है कि मुहर्रम के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिक्योरिटी के जो इक़दामात हैं क्या वो काबिले इत्मीनान हैं? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं। PMLN से हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और सिक्योरिटी एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सूरत हाल ये है ना कि हर दिन ही सिक्योरिटी के हवाले से सेंसिटिव है ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की वजह से, लेकिन मुहर्रम के लिहाज से और भी सेंसिटिव हो जाते हैं दिन, चूँकि इसमें और भी फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं ना। तो जो मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी आप लोगों को दी गई है, जो सिक्योरिटी प्लान है, क्या आप लोग उससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। एक हसास मौजू है। पाकिस्तान आप जानती हैं कि काफ़ी सालों से दहशतगर्दी का शिकार है जी। और एक मखसूस ग्रोह है जो ताकत के बलबूते पर दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी आइडियोलॉजी अवाम पर मुसलत करना चाहता है। अब इनके खिलाफ जब हम इक़दाम करते हैं तो सिक्योरिटी, मेरे ख्याल में मुहर्रम हर साल आता है जी, बिल्कुल। तो मुहर्रम से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मुहर्रम की सिक्योरिटी को देखना दुरुस्त नहीं है। हुकूमत की तरफ से अवाम के साथ, और वो लोग जिन मरासिम को और मजालिस को मुनक़िद करते हैं और प्रोग्राम करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन उनका इंतहाई ज़ईफ़ ना होने के बराबर है। क्या ये आपकी बातों से समझा जाए कि फिर आप उससे मुतमईन नहीं हैं? देखिए हो क्या रहा है, इनकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। ठीक हो क्या रहा है कि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कहाँ छापे मारे हैं, किन को पकड़ रहे हैं? ठीक, बानियाने मजालिस को गिरफ्तार कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको 90 डेज के लिए बंद कर रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल नहीं है। हामिद भाई बैठे हुए हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले शिया सुन्नी यूनिटी पर ईमान रखते हैं, और हो क्या रहा है कि आपने आधा घंटा मजलिस लेट कर दी, आप गिरफ्तार हैं। आपने यानी टोटली डाइवर्ट हैं इनकी तरफ जो दहशतगर्द हैं, जिनको गिरफ्तार करना चाहिए, जिनको प्रेशराइज करना चाहिए, जिनको कंट्रोल करना चाहिए, जिनको मुहासरे में लेना चाहिए, वहां तवज्जो ही नहीं है। जब आपकी तवज्जो इस तरफ होगी कि एक रक्षा ड्राइवर ने अगर एक नोहा लगाया हुआ है मुहर्रम के महीने में रक्षे के अंदर, आप उसको गिरफ्तार कर देते हैं, तो फिर आप कहाँ इलाज क्या है? देखिए इस वक्त इमाम बारगाहों के बाहर हमारी रेंजर्स और पुलिस मौजूद है, फजाई निगरानी भी हो रही है, मातमी जुलूस भी रेंजर्स और
اور پولیس اس کی بھی سیکیورٹی کے لیے ہیں. علاج اس کا کیا ہے؟ کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کب تک چل سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا انوائرمنٹ تھا ہمارے پاکستان میں جب اس طرح کے خطرات نہیں تھے. وہ کہاں گیا انوائرمنٹ؟ وہ انوائرمنٹ کیسے ہوا جب آپ نے خود ریاستی سرپرستی میں تکفیریت کو، نفرت پھیلانے والوں کو سپورٹ کیا، ان کو کاؤنٹر نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا. ہم نے مجاہد کے نام پر دہشت گرد پالے، ان کو ٹریننگ دی، خاص ایڈیولوجی کے مالک لوگوں کو ہم نے مسلح کیا، طاقتور بنایا. تو ابھی فائر بیک ہو گیا. تو ماضی کی غلطیاں درست نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور اس میں کیا سیاسی حکومتیں ذمہ دار ہیں؟ ہو سکتی ہیں، ہونا چاہیے. ہمارے شعور ہونا چاہیے. ہماری مادر وطن ہے، اس کا امن، اس کی یونٹی، یہاں محبت ہم سب کو سوٹ کرتی ہے. پاکستان اس وقت تک طاقتور ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس ملک کے اندر یونٹی نہ آئے، محبت نہ آئے، امن نہ آئے. کس کی ہیں؟ سیاسی حکومتوں کی؟ بالکل حکمرانوں کی غلطی ہے. یہاں تو آپ نے علماء کرام کو صاف بچا لیا پھر کہ ان کی کوئی میری بات سنیے. علماء کرام یہ اہل سنت بیٹھے ہیں، میں شیعہ بیٹھوں، میں ان کے گھر ہوتا ہوں، یہ میرے گھر ہوتے ہیں. کبھی ہم سے آپ نے دیکھا ہے، کبھی سنا ہے نیگیٹیوٹی کو؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کاش. جرنل بات کر رہے ہیں ہم، جرنلی بات کر رہے ہیں. ہم ہر طرح کی غلطی کو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن علماء کی جانب سے غلطی کو افورڈ نہیں کر سکتے. میری بات سنیں، میں کہتا ہوں نا کہ ایسے لوگوں کو جو تکفیر کرتے ہیں، جو دوسروں کو اپنے آئیڈیالوجی خلاف، وہ بھی اس میں بھی علماء ہیں، نام نہاد علماء ہیں. یہ نظریہ پاکستان میں یہ ویسے ہی ہے جیسے انڈیا میں شیوسینا ہے، جیسے وہ کام کر رہی ہے پاکستان کی شیوسینا ہے جو اسلامی نام سے ادھر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب، ہر سال محرم کو محفوظ اور پرامن بنانے کے لیے سیکیورٹی دی جاتی ہے اور اس وقت بھی کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے بہتر سیکیورٹی دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن سیکیورٹی اقدامات پھر محرم میں، جیسے بھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کچھ جو علماء ہیں ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر پابندی، تقاریر پر پابندی، کیا یہ کافی ہے اور کیا یہ صرف پریکٹس محرم میں ہی ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس مہینے میں یقیناً جو ملک میں اوورال سیکیورٹی کی صورتحال ہے، میں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ یہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو فرقوں کے درمیان کوئی ایسا ایک مہینہ ہے جس میں کوئی بہت کوئی ٹکراؤ کا کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا اس کے لیے سیکیورٹی. دیکھ، جہاں پہ بھی پاکستان میں اس وقت کوئی اجتماع ہے، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کا، کوئی بھی دہشت گردی سے بچا ہوا نہیں ہے. بالکل، مسلمان بھی نہیں بچے، ہندو نہیں بچے، عیسائی نہیں بچے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کا شکار ہیں. مساجد بھی ہیں، مندر بھی ہیں، درسگاہیں بھی ہیں، مدارس بھی، ہر جگہ کے اوپر جنازوں پہ حملے ہوئے ہیں. تو لہٰذا کسی ایک جو فرقہ ہے یا ایک مذہب کے لوگ صرف اس کا شکار نہیں ہے. یہ پہلی بات. پرامن اور دہشت گردوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ان کے درمیان. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خاص کیفیت جو محرم الحرام کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، اس میں ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ ایسی چیز، ایسے بیان، ویسے تو علامہ صاحب نے کہا، میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی بھی سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں دی جائے، فول پروف بنایا جائے، وہ ضروری ہے حکومت کے لیے اور کوششیں جاری ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ صرف دو جو علماء جو انہوں نے اپنا نام لیا اور عامر صاحب کا نام لیا، ظاہر ہے ان کے درمیان معاملہ نہیں ہے. پاکستان میں بے شمار علماء حضرات ہیں اور ان کی جو نقل و حرکت کے اوپر جو وہ لگایا جاتا ہے، پابندی لگائی جاتی ہے. تمام مکاتب فکری میں بات کر رہا ہوں. اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور بعض اوقات وہ بات دل آزاری سے بھی آگے چلی جاتی ہے. ہو سکتا ہے میں کوئی بات آپ کے سامنے ایسی کروں جیسے آپ کی دل آزاری ہو، بات یہاں تک بھی ہو تو شاید، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسری جماعت کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، اس سے نفرت بھی بڑھتی ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک حکومت کی ذمہ داری کا تعلق ہے، جن چیزوں پہ آپ محرم میں پابندی لگا رہے ہیں، کیا ایک مہینے میں کافی اور باقی 9 مہینے جس کا جو دے چاہے وہ کرتا ہے؟ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. مرکز میں بھی ہم اپنے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. ذرا بتائیں گے، آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں کہا کہ ان چیزوں پہ لانگ ٹرم بیسس پہ، لانگ ٹرم اس پہ کام کیا جائے گا نا، کام بتائیے. جہاں پہ نفرت انگیز تقاریر ہو رہی ہیں، دوسرے فرقے کے لوگوں کے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح میں نے کہا کہ ان کی دل آزاری ہو رہی ہے یا نفرت کے جذبات بڑھ رہے ہیں جن سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. بہت زیادہ، میں آپ کو کیسز بتا سکتا ہوں، ان کی بڑی ایک تعداد ہے. اسی طرح ایک لاؤڈ اسپیکر کا جو بلانی تھی آپ لوگوں نے، یہ تجویز رکھی تھی آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد، کیا بلا لیا آپ نے سارے علماء کو بلا کے بٹھا لیا آپ نے؟ اگر آپ اجازت دو تو میں اجازت ہے، بالکل اسی کا لنک ہے. اسی طرح جو لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال ہے اس کے اوپر پابندی ہے. اس کے حوالے سے بہت زیادہ کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے جناب کہ یہ جو 100 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ غلط ہے تو میں یہ بات مان سکتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 100 کے 100 غلط ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جن تقاریر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہوں اور ان کے خلاف ایکشن ہو رہا. اور یہ ایکشن یہ کسی ایک
فرقے کے یا کسی ایک جرنلی اس گروپ کے خلاف نہیں تمام مکاتب ہے، جو بھی دوسروں کے، اور اس سے دیکھیں نا جب اندیشہ نقص امن ہوگا، جب خاص طور پہ کسی مذہبی جذبات کو اگر آپ ابھاریں گے، ہمارا دین وہ دین ہے جو برداشت کا نام دیتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ درس اس چیز کو دیا گیا، امن کو اور برداشت۔ ٹھیک ہے حامد رضا صاحب، جو بات ابھی طارق فضل صاحب کر رہے ہیں سر، جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کوششیں ہو سکتی ہیں، جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور اگر اٹھائے جا رہے ہیں تو کتنی ترقی ہمیں کامیابی اس میں مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات صرف سٹارٹ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے لیے ہمیشہ، ہم بینگ مسلمان، آپ کے لیے، میرے لیے، چوئی صاحب کے لیے، راجہ صاحب کے لیے، اور ہماری پوری مسلمان سوسائٹی کے لیے کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ امام علی مقام جن کی شہادت قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور انہوں نے جس اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دی، ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کے حوالے سے انہوں نے قربانی دی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ محرم الحرام میں ہم امام علی مقام کی اس عظیم الشان قربانی کو اور اس لیکچر کو، اس لیسن کو یاد کرنے کی بجائے پاکستان میں اور بہت سارے دیگر ایریاز میں ہم اس بات پر مصروف ہوتے ہیں کہ محرم خیر خیریت سے گزر جائے۔ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کی حد تک تو کامیاب ہے، لیکن میں دیکھیں گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے، میں دیتا ہوں، وہ جس بھی طریقے میں ہے وہ ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے اندر ہم ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئے ہیں۔ یو ٹیل می کہ یہ پاکستان آرمی کتنا عرصہ تک ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑے گی؟ جب لوگوں کو پتہ لگا، ان ملیٹنٹس کو پتہ لگا، ان دہشت گردوں کو پتہ لگا کہ آرمی انہیں مار رہی ہے، فوج انہیں، اور تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، بہت سارے رپوش ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس مائنڈ سیٹ کا خاتمہ کرنا ہے۔ مائنڈ سیٹ کا خاتمہ کیا آپ اس آپریشن سے کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فوج کو یہ آپریشن ختم کرنا پڑے گا، 6 ماہ میں کرے، 4 ماہ میں کرے، 1 سال میں کرے، پرماننٹ تو نہیں ہے۔ کیا ہم کو ایسی ایجوکیشنل ریفارمز لے کے آئے ہیں ہمارے نصاب میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں اینٹی وائرس لانا ضروری ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لاہے عمل ہے آپ کے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے یا عمل کرانے والے درست نہیں ہے؟ اب تنقید نہیں کرنی، حامد رضا صاحب یہ بتائیں کہ خرابی کہاں ہے، کیا ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ضابطہ اخلاق بننا چاہیے پاکستان کے اندر۔ میں آئی ٹوٹلی سپورٹ کہ جو ان سپیکرز کے حوالے سے ہوا تھا، ہم نے کہا تھا اس آدمی کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، جو سپیکر کے اندر کھڑے ہو کے کسی کے جذبات کو للکارتا ہے اور اس کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، آپریشن ہونا چاہیے اس فرد کے خلاف۔ میں سپورٹ دیٹ، آئی ٹوٹلی سپورٹ دیٹ۔ میں اس پہ ذرا طارق فضل صاحب کا بھی ویو لوں گی، مجھے اگر مجھے صرف آپ 30 سیکنڈ دے دیں۔ اس کے اندر دیکھیں ہمیں ایک بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف سپیکر کے حوالے سے ایک کام کر کے ہم اس کو ختم نہیں کر دیں گے۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے پیس کمیٹیز بنانی ہیں۔ ہماری پیس کمیٹی کے اندر ہماری گورنمنٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا میں یہ چاہتا ہوں، میں پولیٹیکل پرسن، میں ایک سیکٹ کو بے شک ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پیس کمیٹی میں ہوں، اس لیے کہ جب میں وہاں پہ ہوں گا تو میرا انٹرسٹ وہاں پہ ڈیولپ ہوگا۔ ہماری گورنمنٹ کو، ریاستی اداروں کو چاہیے کہ تمام مسالے کے وہ ماڈریٹ علماء ان کو اکٹھا کریں، ان سے ضابطہ اخلاق کروائیں، ان سے پیس، ان پہ مشتمل پیس کمیٹیاں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، سٹی لیول پہ تیار کروائیں، then they will become functional۔ اس کے بعد علماء کی کیا ذمہ داری ہے، ذرا اس پہ بھی آپ سے میں پوچھوں گی، کیونکہ ان کی بھی ہے نا، ان کے بغیر تو کام ہو نہیں سکتا، گورنمنٹ وہ کام نہیں کر سکتی جو ہمارے علماء کر سکتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب، جو نیشنل سیکیورٹی پلان ہے سر، آپ کے خیال میں جو اس کی سپیڈ ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے تحت جو کام ہو رہا ہے، ہم اس کو وہ کام ہمیں اسی وقت یاد آتا ہے جب اللہ نہ کرے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، یا جب کچھ ایسے دن جیسے محرم ہیں، اس طرح کے دن آتے ہیں جو کہ خدشات بڑھ جاتے ہیں نا سیکیورٹی کے ان دنوں میں۔ دیکھیں، جو بات اس وقت ڈسکشن آپ کی ہو رہی ہے اس میں نیشنل ایکشن پلان کے سلسلے میں ایک ہی بات سن رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے لاؤڈ سپیکروں پر پابندی لگا دی، جو تقاریر ایسی کریں گے ہم ان کو گرفتار کر لیں گے۔ تو وہ تقاریر کرنے والے بیوقوف ہیں؟ کیا وہ پاگل ہیں کہ کھلے عام وہ تقاریر کریں گے جس کے تحت انہیں معلوم ہے کہ 100% ان کو پکڑا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک نقطہ ہے نا، باقی 20 نکات اس نیشنل ایکشن پلان کے، اور سب سے جو اصل اور اہم اس کے نقطے تھے وہ یہ تھا کہ آپ کے جو مدارس ہیں، آپ کے جو تدریس والے ایریاز ہیں جہاں پہ پڑھایا لکھایا جاتا ہے، ان کو دیکھا جائے کہ وہاں کیا پڑھایا لکھایا جا رہا ہے۔ بچوں کی ذہنیت جو ان کو خودکش بمبار میں تبدیل کر دیتی ہے، وہ کیا انوائرمنٹ ہے۔ اور یہ فنڈز جو ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقطہ تھا، یہ جو آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔
پھر جو کالعدم بات چیت ہم نے کی تھی، آج تک کوئی سامنے کھل کے آئے کہ اتنے ادارے جو ہیں ان کو ہم نے کالعدم قرار دیا ہے؟ کیونکہ کہا تو تھا انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہ جی ہیں کوئی 10-15% ایسے ادارے ہیں، مدرسے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، یہ بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ جب کچھ ہوتا ہے یکدم سارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو اصل ہمارے کام کرنے والے ہیں یہ سارے کام کنٹینیوس بیسس پہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہم نہیں کر رہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کالم لکھا ہے اس کے اوپر کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، اور اس کے اوپر یہ ہم نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے ہیں، نیکٹا کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا وہ 25 بلین جو آپ نے انٹیریئر منسٹر صاحب کو دینے تھے وہ دے دیے؟ سر آپ نے مدارس کی جو بات کی وہ بالکل ایک اہم نقطہ ہے اور اس پہ بات کرنی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی، ایک اہم بات یہ ہے سر، یہ میرے سامنے 1-2 پمفلٹس پڑے ہوئے ہیں شاہد لطیف صاحب، اور یہ اسلام آباد کی کچھ مساجد میں یہ پمفلٹ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں، اور یہ اس میں لکھا تو بہت کچھ ہے لیکن میں صرف اس کی کچھ نکات آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ افواج پاکستان کے افسران سے خلافت کے قیام کے لیے مدد طلب کی گئی ہے اس میں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہم ایسے کسی آدمی سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے جو اپنی زبان سے ہمیں جمہوریت کے گناہ میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہو۔ شاہد لطیف صاحب، یہ اسلام آباد کی کچھ مساجد میں بانٹے گئے ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت رہ جاتی ہے پھر؟ تو یہی ذہنیت ہے نا، حکومت بتائے اس کے خلاف جو اصل کام ہے وہ آپریشنز نہیں ہیں، وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ذہنیت ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہم نے تیار کیا، یہ کاؤنٹر نیریٹو وہیں جا، یہ ذہنیت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ آزادانہ طور پہ کیوں پھر رہا ہے؟ نہیں، آزادانہ طور پہ پھر رہے ہیں تو پھر حکومت نے ان کو قابو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تقریروں والوں کو پکڑنا شروع کر دیا، تو یہ جو لوگ پیمفلٹ بانٹتے پھر رہے ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ ان کو فوج پکڑے گی جا کر؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے اس کالم میں یہی لکھا ہے کہ فوج کا کام ضرب عضب گلی محلوں میں کرنا نہیں ہے، یہ کام ہماری سول ایجنسیز نے کرنا ہے۔ یہ نیکٹا اور نیشنل ایکشن پلان، آپ کی FIA، آپ کی IB، آپ کی پولیس، آپ کو معلوم ہے نا، یہ میں نقطہ بہت مرتبہ اٹھا چکا ہوں کہ آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں پولیس ریفارمز کا تو ذکر ہی نہیں، اور یہ ساری بھی پولیس پر ہے۔ آپ کا جتنا اینٹی ٹیررزم کام ہے اس کی بنیاد پولیس پر ہے، پولیس کا نام نہیں ہے، تو پولیس کی ریفارمز کیسے ہوں گی؟ آپ نے بھی گورنمنٹ کا ذکر کیا، میں طارق فضل چودھری صاحب سے یہی بات پوچھوں گی۔ طارق فضل چودھری صاحب دیکھیں، شاہد لطیف صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، کہ ایک ذہنیت ہے نا سر، اور ذہنیت کا اس سے لڑنا بہت ضروری ہے، تو ان پر ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ مؤثر کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آپ کی چوہی صاحب اجازت دیں، اگر چوہی صاحب اجازت دیں تو میں صرف ایک چھوٹی سی ایڈیشن کر دوں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل رحیل شریف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا سایہ نہیں پڑنے دیں گے، اور لال مسجد کے خطیب نے نہ صرف داعش کے حوالے سے کہا بلکہ ان کی طالبات نے وہ اپلوڈ بھی کیا۔ تو یہاں پہ کویسچننگ آ کے ہوتی ہے کہ آپ کی یا تو آپ کے سول اور ملٹری ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ میرا یہ ریکویسٹ ہے، گفتگو کچھ اور تھی، موضوع آپ کے پروگرام کو کچھ اور ہے، موضوع یہی تھا، گھوم پھر کے شاہد صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے کالم بھی لکھا ہے اور اس کالم کو زیادہ انہوں نے اس کے گرد زیادہ باتیں کی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف محرم الحرام میں جو حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور نہیں آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، اور کس طرح ہم اس جیسے کہ حامد صاحب نے کہا کہ یہ درس کچھ اور لینا ہے اس سے، اور ہم قوم کو درس کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں اس دن پہ، یہ اصل بات ہے۔ اب اس میں جو نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی ہے اس کے جو 20 نکات کیوں زیر بحث ہے، اس لیے نہیں آ سکتے ہر نقطہ یہاں پہ کہ محرم الحرام کا موضوع میں ہم فاٹا میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہیں، وہ آج یہاں ہم ڈسکس نہیں کرنے بیٹھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے نکات ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہے آج کے موضوع سے۔ محرم کو پرامن بنانے کے لیے ہر سال محرم آتا ہے نا، ہم بار بار لاؤڈ اسپیکرز کا اور بار بار جب ہم نفرت انگیز تقریروں کی بات کرتے ہیں، ان تقاریر کی بات کرتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ مجالس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور دونوں اطراف سے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جس سے دوسرے فرقے کے جذبات مجروح ہوں، اس لیے بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پہ پابندی لگا کے ہم بڑے خوش ہو گئے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں، اچھا اب آپ آتے ہیں مائنڈ سیٹ کے اوپر۔ دیکھیں جہاں تک مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ بیج بوئے گئے ہیں، اور یہ پہلے فرقہ واریت سے پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع ہوئی، اب وہ بات بہت پیچھے چلی گئی۔ اب الحمدللہ آج ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کے اندر یہ بہت کلیئر سوچ موجود ہے کہ ہم نے آپس میں جنگ کر کے یا آپس میں لڑائی کر کے ہم فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟
اور اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہو رہا, نقصان طلب کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ حکومت سے. اب اس میں دہشت گردی کے اسباب کیا ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہے, پاکستان کے اندر کتنی انٹرنیشنل اس وقت قوتیں موجود ہیں, کون کون سے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں, اسلام دشمن کتنی یہاں قوتیں لگی ہیں, مغرب کتنا ہماری ترقی کے خلاف ہے, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, کوئی پاکستان کو سر اٹھاتا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ صرف لوگ ان باتوں کا سدے بات کر سکتے ہیں نا, ان سے رائے تو لے لیں, علماء کو تو بلائیں, ان کو تو بٹھائیں, ان سے تو تجاویز دیں. میں علامہ صاحب بس آخری بات عرض کر دوں کہ محرم الحرام میں بالخصوص ویسے بھی ہم لوگ جو علماء کی کمیٹیاں ہوتی ہیں, امن کمیٹی کی بات ہوئی ہے, جو پیس کمیٹیز ہوتی ہیں, امن کمیٹی تو دوسری ایک نام بھی بڑا عجیب سا ہو گیا, ان سے ابھی یہاں پہ اس وقت ٹریڈرز سے, اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں ان سے, یہ ساری کی ساری افواج یہ سارے اکٹھے ہو کے اس وقت ہم یہ انتظامات کر رہے ہیں. میں بات کرتا ہوں, دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ایک آئیڈیالوجی کے نتیجے میں بنا ہے. وہ آئیڈیالوجی ان کو کہتی ہے جو یہ اپنے ابھی پمفلٹ دکھایا ہے کہ یہ قدم اٹھاؤ. یہ آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ تم دہشت گردی پھیلاؤ. یہ آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ تم اپنے مخالفوں کو مارو. ایک آئیڈیالوجی ہے جو ایک مائنڈ سیٹ بناتی ہے, مائنڈ سیٹ کے بعد پھر ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں دو ٹارگیٹ ہے نا, ایک تو ان کو ختم کرنا اور اپنے لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا, ان کا حصہ بننا. یہی آئیڈیالوجی جو ہے نا, یہی آئیڈیالوجی جو اس مائنڈ سیٹ کو بناتی ہے, اسی نے اہل تشیع کو, اہل سنت کو, کرسچنز کو, ہندوؤں کو, فوج کو, سکولز کے بچوں کو, خواتین کو, ہر ایک کو نشانے پر رکھا ہوا ہے. اسی آئیڈیالوجی نے جو مائنڈ سیٹ بنایا ہے, اور یہ کام کر رہے ہیں. کیا ان کو بھی قدم اٹھانے سے روک رہی ہے؟ میں کرتا ہوں بالکل. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, آخر اتنے سال سے یہ آئیڈیالوجی یہاں پنپ رہی تھی, کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اگر فوج اقدام نہ کرتی, ضرب عضب نہ کرتی, پہلے تو باقاعدہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, ڈائلاگ کیا جائے, پسی ہو رہی تھی. میرے خیال میں فوج نے جو ایک جرأت مندانہ اقدام اٹھایا اور پھر حکومت اس کو سپورٹ کیا, یہ ایک کام ہے. یہ آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے مدارس میں, یہ تو فلان جگہ یونیورسٹی کے لڑکے نے دہشت گردی کی ہے. بھائی یہ آئیڈیالوجی ایک جگہ سے نکلی ہے, وہ سکول کے لڑکے کو بھی, وہ ایک مزدور کو بھی, ایک تاجر کو بھی, ایک اسٹوڈنٹس کو بھی, یونیورسٹی کے سب کو سر انداز کرتے ہیں, وہ اقدامات کرتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, محرم کے حوالے سے میں بات کروں, گزشتہ تقریباً چند مہینوں سے پورے پنجاب میں, چودھری فضل صاحب میرے بھائی ہیں, طارق فضل صاحب, خدا گواہ ہے, پورے پنجاب میں ہم حکومت کی طرف سے جتنے اقدام ہو رہے ہیں والے تشیعوں کے خلاف, جو وکٹم تھے, جن کی نسل کشی اس کو دیکھ رہے ہیں, بے گناہوں کو پکڑ کر شیڈول 4 کے تحت بند کر رہے ہیں, 90 ڈیز کے لیے بند کر رہے ہیں, کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. میری بات سن لیں, دیکھیں میری بات سن لیں, آخری بات دیکھیں, اس ملک کے اندر میں یہ کہوں کہ امام حسین علیہ تشیع کا یہ غلط ہے. امام حسین تمام انسانوں کا ہے, اور سب لوگ امام حسین کو اپنے اپنے انداز میں یاد بھی کرتے ہیں, ان کا غم بھی مناتے ہیں. لہذا ایک پورے ملک, حکومت کو بھی انوالو ہونا چاہیے. ایک شہر کے اندر اگر بینر لگائے جا رہے ہیں, بینر اتار دیے جا رہے ہیں امام حسین کے, بھائی آپ خود لگا دو, حکومت لگا دے, ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے کو لگا دے. آگے بات بڑھائیں گے, مجھے بریک لینی ہے, ضروری بریک لیتے ہیں اور پھر مزید اسی پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا حامد رضا صاحب, جو بات ہوئی اور بار بار ابھی ہوئی سر, نیشنل یہ جو ایکشن پلان ہے, اس کو ذرا ایک سائڈ پہ اگر آپ رکھیں, حکومتی کوششیں ایک سائڈ پہ اگر آپ رکھیں, جو ربیع الاول کا مہینہ ہے اس میں سنی حضرات اور محرم میں جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں, اگر وہ اپنے جلوسوں میں, میلاد میں, مجالس میں, اگر اس طرح کی بات جو طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کوئی ایسا نعرہ نہ لگایا جائے جس سے کسی کو تکلیف ہو, آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے اس چیز کو, یہ ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہے؟ دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے صرف میں پن پوائنٹ نہیں کروں گا, لیکن تھوڑا ڈائنامکس میں آپ کو مختصر وقت میں سمجھا دیتا ہوں کہ پاکستان میں صرف اہل سنت اور اہل تشیع نہیں ہے, 2 دیگر فرقے بھی موجود ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا. لیکن اگر آپ پریویس پریکٹس نکال کے دیکھ لیں, بکھر سے لے کے وہ تمام ایریاز جو سیکٹیرینزم کے حوالہ سے افیکٹڈ ہیں یا جہاں سے پہنچا, ایک سنگل ایف آئی آر محرم الحرام میں کسی اہل سنت کے خلاف نہیں ہے, اور ربیع الاول میں کوئی ایک سنگل ایف آئی آر تشیع کے خلاف نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب راولپنڈی میں انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے فوراً ٹی وی پہ آ کے, میں تھا, راجہ صاحب تھے, تمام لوگوں نے ہم نے کہا کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد نہیں ہے. میں اس وقت اس فرقے کا نام نہیں لینا چاہتا, مگر بڑا مکتب فکر کو اگر آپ اس کی نشاندہی کر دیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمام مکتب فکر جو ہیں, کیا وہ اس اسٹیج پہ, اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا؟ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے, ہم ان کے ماڈریٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میں اسی لیے نام نہیں لے رہا کہ ان کا نام
لینے کے ساتھ تمام کے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں کالعدم سپاہی صحابہ کس مسلک کی جماعت ہے؟ حزب التحریر کس مسلک کی جماعت ہے؟ اب مجھے لشکر جنگی کس مسلک کی جماعت ہے؟ آپ سنگل آؤٹ نہیں، وہ ہمیں سنگل آؤٹ کر دینا. وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہمارے مسلک کے اندر کوئی جماعت ہے جس ریاست نے بینڈ آؤٹ ڈکلیئر کیا تو وی آر آنسربل فار دیٹ. ہم ان لوگوں کو جواب دہ ہیں. اگر اہل تشیع کو کی ہے تو وہ ہیں جواب دہ. لیکن اگر ایک ہی مسلک کی جانب سے بار بار قتل عام ہو رہا ہے، میں نے ہمیشہ کہا مساجد ہوں، مزارات ہوں، امام بارگاہیں ہوں، چرچ ہوں، جو بھی ہو، ان کو ٹارگٹ کرنے والا انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ہی جو آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جے یو آئی ایف اسی طبقے سے ریلیٹڈ ہے مکتب فکر کی، لیکن وہ ان باتوں کا ڈینائل دیتی ہے. لیکن جب جے یو آئی ایف کو برداشت ہونا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں. آپ کے پروگرام میں جمالی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اتنے خوشگوار پروگرام ہوتے رہے ہمارے. دیکھیں جو ان میں ماڈریٹ لوگ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمارا اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب یا جے یو آئی ایف کے جو لیڈران ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ کالعدم سپاہی صحابہ یا لشکر جنگی کے لیڈران بیٹھیں گے تو کیسے نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر میرے مسئلہ کی کوئی جماعت بینڈ، اگر میں بیت اللہ مسعود یا حکیم اللہ مسعود کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں تو اب مجھے میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی یا نہیں؟ مجھے کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے یہ لال مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں جو فرماتے ہیں یہاں پر داعش بھی بنے گی، یہاں پر خلافت بھی آئے گی، ہم تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اس لیٹر کو. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ہم کسی ایسی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کو ڈی ریل کرنے کے لیے آپ کو یہ کہے کہ فوج آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے. اس مائنڈ سیٹ کو پکڑنا کسی نے، اس مائنڈ سیٹ کو ریاست نے پکڑنا، آپ اور میں نہیں پکڑیں گے. اور اس مائنڈ سیٹ کا کوئی بھی مسئلہ کو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے. اس میں جو بھی لوگ ہیں نظریات ایسے رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ایک سیکنڈ میں شاید صاحب سے بات وضاحت دے رہا ہوں صرف ایک بات کی. علامہ صاحب نے یہ کہا کہ شیعہ حضرات کے خلاف کوئی آپریشن ہے، میں بالکل اس کی تردید کرتا ہوں. کسی ایک فرقے کے خلاف بعد میں سوال پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے سب سے بڑے شیعہ عالم شیخ محسن نجفی رہتے ہیں، مفسر قرآن ہیں. آپ نے ان پر زبان بندی کی بین لگایا کہ خطاب نہیں کر سکتے. وہ کبھی کسی مجلس، آج تک انہوں نے کبھی مجلس بھی نہیں پڑھی. انہوں نے وہ مدرسے کے اندر بیٹھتے ہیں، باہر بھی نہیں جاتے. یہ اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر کے پرنسپل ہیں، آئیے میرے خیال میں H8 کے اندر ہے. اور یہاں جامعہ میری بات جب آپ اتنے بزرگ علماء کے اوپر بین لگانا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ جب آپ ایک صوبے سے آئے ہوئے خطباء کو کہتے ہیں پنجاب میں آپ آ ہی نہیں سکتے، بھئی ہم چاہتے ہیں کراچی سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر علماء وہ آئیں سپیچز کریں، ان پر بین لگا رہے ہیں. اور جو قیمتی انسانی جانوں کا نقصان پنڈی میں پچھلے محرم الحرام میں ہوا، آخر آپ نے روکنا تو ہے. بالکل سب کو روکنا اور ہم سب کے ساتھ ہیں. جن لوگوں نے وہ کیا آپ ان کو سریعام پھانسی دیں. لیکن شاہد لطیف صاحب یہ علماء پہ بین لگانا سے کیا یہ صحیح بات ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک بات کہا جاتا ہے کہ جو اتنے مسائل ہیں نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک دن نہیں اس کو تو بولنے نہیں دیجیے، غلط آدمی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ان مسائل کی کہ ہمارے جو یہ علماء کرام ہیں نا شاہد لطیف صاحب یہ اب سیاسی ہو گئے ہیں یہاں، اسی لیے معاشرے میں افراتفری بھی ہے اور انتشار بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے؟ بھٹو صاحب کے سر اب کچھ عزائم زیادہ ہی سیاسی ہو گئے پاکستانی تھی کہ جن پر بین لگنا چاہیے ان پر تو نہیں لگ رہا. اگر خطیب لال مسجد کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ داعش بھی آئے گی، خلافت بھی چلے گی، اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کا جواب ہے نا. اور اگر آپ ان جنرل لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے، آپ وجہ بتائیں نا. اگر کوئی واقعی بیان بازی میں شامل ہے تو پھر دیکھیں بڑے دو معزز حضرات یہاں حامد صاحب اور علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر آپ کے پروگرام میں آ کے یہ نہیں کہیں گے کہ بتائیے جی ان کا قصور کیا ہے. قصور نظر آنا چاہیے. جب بھی آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک آدمی کا قصور نظر آنا چاہیے، اور جو اصل کام کرنے والے ہیں اس طرف تو دھیان نہیں. مثلا ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے نا، کیا آپ نے ان کا نصاب دیکھا ان مدرسوں کا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ ذہنیت جو ہے یہ کہاں سے جڑ پکڑ رہی ہے؟ لیکن کیا ضروری ہے کہ کسی کا قصور ہو تو اسے پکڑا جائے؟ حفاظتی اقدامات کے تحت بھی تو ہو سکتا ہے نا. حفاظتی اقدامات کے تحت مدارس تمام مدارس کی رجسٹریشن ہوئی ہے جی، اسلام آباد کی ہو چکی ہے، شاہ صاحب کو پتہ ہے. پنجاب میں بھی جی پلیز مدارس پہ بات کرتی ہوں. اعتراف کیا ہے چودھری نثار صاحب نے، انہوں نے کہا کہ فنڈنگ کو بھی نہیں روک پا رہے ہم مدارس کی. جی شاہد لطیف صاحب
انہوں نے ہی کہا تھا بائی دی وے کہ 10 سے 15% مدارس اس کیٹیگری میں ہیں، مگر اس کے بعد ہمیں کوئی بیان اور کس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آئی۔ دیکھیں دو اس وقت ہمارے پاس راستے ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہے جس کا ہم فورس کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا لانگ ٹرم ہے جس کو میں کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، ان کا نصاب دیکھا جائے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ بالکل سر ایک اور بات ذرا دیکھیں، چودھری نثار صاحب نے یہ کہا ہے کہ 177 مدارس ایسے ہیں جن کو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور شاہد لطیف صاحب اگر آپ آزاد ذرائع کی خبر کو دیکھیں نا تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو فنڈنگ آ رہی ہے یہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے پاس جائے اور پھر گورنمنٹ اس کو آگے مدارس کو ڈسٹریبیوٹ کرے؟ کیونکہ اگر کوئی ڈائریکٹ فنڈنگ کرے گا تو پھر اس کی اپنی ڈیمانڈز بھی ہوں گی نا، تو یہ تجویز کیسی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل یہ صحیح تجویز ہے، یہ تو ہونا ہی ایسی چیز چاہیے حکومت کی سرپرستی میں، تاکہ کل کو کوئی ایسی بات ہو تو حکومت اس کا جواب دے، اور صرف یہی نہیں کہ یہ ہمارے دوست ممالک ہیں جو فرقہ واریت کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں معلوم کہ راج ایسی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی تو فنڈنگ کر رہی ہیں نا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، تو ان ایجنسیز کی جو فنڈنگ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ طارق فتح چودھری صاحب، اگر یہ تجویز اہم ہے سر کہا جا رہا ہے تو کیا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلے کا حل ہے کہا جا رہا ہے یہ۔ آپ کا سوال ذرا مکمل کریں، مکمل ہو گیا کس چیز کو مسئلے کا حل کیا؟ سر یہ کہ جو فنڈنگ ہے وہ حکومت کے پاس ہو، ڈائریکٹ حکومت کے پاس آئے، اور پھر یہ جتنے مدارس ہیں ان کو حکومت ان میں تقسیم کرے۔ میں عرض کرتا ہوں، میں دوسری چیز سمجھا تھا۔ دیکھیں مدارس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ اگر اسلام آباد میں، میرا تعلق چونکہ اسلام آباد سے ہے، تمام مدارس کی اسلام آباد میں رجسٹریشن ہو چکی ہے، تمام کی باقی جتنی ڈیٹیلز ہیں ان کے نصاب وغیرہ، اور یہ کوئی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، کوئی خدا نخواستہ انہیں بند کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اور ہر مکتبہ فکر کے مدارس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی اکثریت کے ساتھ ہم یہ کام مکمل کر چکے ہیں۔ جہاں تک ان کے فنڈنگ کے جو ریسورسز ہیں، دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب نے جب سانحہ پشاور ہوا، اسکول کا واقعہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم صرف دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر رہے، دہشت گرد کا خاتمہ نہیں کر رہے، جو ان کو سپورٹرز ہیں، جو انہیں فنڈ دے رہے ہیں، جو جس طرح بھی کی بات کر رہے ہیں، سہولت کاروں، ان سب کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ان کے جو جہاں سے سرچشمے ہیں نا ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو فنڈنگ ہے، اگر کوئی ایسی فنڈنگ ہے جو بظاہر ہے، جس کو پتہ ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے، اور ایسے سورسز سے نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں جب حکومت ایسا کچھ کرنا چاہتی ہے تو لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں، پھر غیر ملکی ایجنڈا اس کو کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جو براہ راست سورسز ہیں فنڈنگ کے، جن کا پتہ ہے، ریکارڈ مدارس کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن جو ایسے سورسز ہیں جو باقاعدہ مدارس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، سر دیکھیں بہت سی حامد رضا صاحب ایسی تجاویز ہیں جو مسئلے کا حل ہے کہا جا رہا ہے، لیکن سست روی کا شکار اس لیے ہیں، کہا جاتا ہے کہ عمل کرنے والے اور کرانے والے جو ہیں نا، یعنی کہ مدارس اور حکومت، ان میں عدم اعتماد کا فقدان ہے، تو یہ اعتماد کیسے ہوگا؟ نہیں، کوئی عدم اعتماد کا فقدان نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اہل سنت و جماعت کے جو سب سے بڑے مدارس کی چین ہے جامعہ رضویہ، اس کا سربراہ بھی ہوں اپنے والد کے بعد۔ میں اوپنلی، چوئی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہم نے پورے پنجاب، پورے پاکستان میں ہم نے اوپنلی کہا ہے سیکورٹی فورسز کے ادارے جب مرضی آئیں، جس مرضی چیز کو آڈٹ کریں، وہ اوپن فار دیٹ۔ وی ڈونٹ سپورٹ دیٹ۔ دیکھیں مدارس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے فرام دا ڈے فرسٹ، وی آر دا ونز ہو آر سپورٹنگ دس تھنگ، کہ یہ ہونا چاہیے نہ کیس۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کانسیپٹ آپ پاکستان میں لیں، ایک آپ منسٹری بنائیں انسداد دہشت گردی کی، جس کا وزارت داخلہ سے، وزارت مذہبی امور سے کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ اب دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ 98 کے اندر سنی تعداد کونسل کے بانی قائد صاحب رضا فضل کریم نے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان پنجاب میں 54 تمام مسالے کے علماء کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، جنہوں نے بیٹھ کے پہلی مرتبہ 54 کتابوں کو ان کے اوپر پابندی لگائی۔ دوز بکس آر ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ اینی مور۔ لیکن آپ دیکھیں آج پنجاب کے ریلیجس افیئرز کے منسٹر کا ہمیں نہیں پتا کہ کون ہے، تو ہمیں وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اور آپ ایک انسداد دہشت گردی کی منسٹری بنائیں۔ یہ پاکستان اس معاملے کو عارضی طور پہ ریفارمز بھی بہت ضروری ہے، نہ صرف سیاسی معاملات میں بلکہ مذہبی معاملات میں، تاکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں مکمل طور پہ سپورٹ کریں گے۔ لاسٹ کامنٹ مدارس کے حوالے سے آپ۔ میرے خیال میں مدارس جو ہیں ایک بہت بڑی این جی او ہیں، ٹھیک ہے، جو مستحق بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور پھر دین پڑھاتے ہیں، یہ مقدس فریضہ انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے تمام کام جو ہیں وہ صاف، واضح، شفاف ہونے چاہیے۔ جو پیسے آتے ہیں، جو فنڈنگ ہوتی ہے، یہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ آخری بات پوچھ لوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ محرم ہے اور انشاءاللہ اگلے سال بھی محرم آئے گا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اچھا میری گزارش یہ ہے کہ حکمرانوں کو اور حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کروڑوں لوگ محرم میں
سید الشہداء کی یاد مناتے ہیں، پورا ملک اس میں انوالو ہوتا ہے، درست ہے. انہیں چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کریں، رابطے رکھیں مؤثر لوگوں کے ساتھ، چیزوں کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے. نہ یہ کہ پرابلم کریٹر جو ہے نا پرابلم کریٹ کرنے والی طرف بنائی جائے. اور اس وقت ایک بات آخری آ جائے گا، ایک آخری بات احمد بھائی، آخری بات، انہوں نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے پنجاب میں آنے والے خطباء، پڑھے لکھے خطباء کو جو کراچی سے آتے ہیں، انہوں نے بین لگایا ہے، یہ پنجاب کو علاقہ غیر بنایا ہے، یہ بہت غلط اقدام ہے اور قابل مذمت ہے. ون لائنر صرف یہ ہے کہ یہ کوئی بھی سر ویسے امن کے لیے نا تھوڑی تھوڑی قربانی سب کو دینی پڑتی ہے. فرقے کے خلاف نہیں ہے بھائی، فرقہ کہ یہ محرم ہم مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں، صرف یہ کوشش کریں ہمارے ساتھ بات کریں، اگر غلط بندے ہم اس کو کہیں گے یہ نہیں آ سکتا. پچھلی دفعہ غالباً 12 یا 13 لوگ جی وہ شہید ہو گئے تھے اسی طرح کے ایک واقعے میں. ایسے واقعات وہ خطابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے مجلس کی سر بات وہی دیکھے جو پہلے کی امن کے لیے تھوڑی تھوڑی قربانی دے دینا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. اس کے علاوہ راجہ ناصر عباس صاحب، طارق چوری صاحب، بتائیں یہ بندہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں، پاکستان میں محرم کے اندر جس طرح مجالس اہل تشیع کے ہوتی ہیں اتنی ہی امن پسند اور دہشت گرد کی لڑائی ہے. لڑائی ہے وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.